स्पोर्ट्स का, और ये पहले मरहले में हमारे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमारी बहन और भाई बच्चे जो रहाइश पजीर हैं उनके लिए 6 महीने के बाद इसका बाकायदा पाकिस्तान में भी आगाज़ किया जा रहा है। पाकिस्तान में हम शेड्यूल के हिसाब से करेंगे 1, 2 और 3, और इंशाल्लाह आइंदा 1-2 साल में पूरे पाकिस्तान में ये राइज होगा। मैं इस मौका पर ख़ास तौर पे डीजी पासपोर्ट्स बाजवा साहब, चेयरमैन नादरा, तमाम जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल अमला भी है, उन्होंने, क्योंकि मेरी ज़रा थोड़ी स्पीड तेज़ होती है, तो इन्होंने उस स्पीड को मद्देनज़र रखते हुए बहुत तेज़ी से काम किया। हमने अगर इस मुल्क के मसाइल हल करने हैं तो तेज़ी से काम करना होगा। मैं ख़ास तौर पे डीजी पासपोर्ट्स का वो खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि वो हमेशा टाइम लाइन्स मीट करते हैं। उनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें खिराज तहसीन पेश करता हूँ। हाँ, अब भी बहुत सारी खामियाँ हैं। अब भी पाकिस्तान के अंदर बहुत से पासपोर्ट ऑफिस में मीडिया के ज़रिए और शिकायत मिलती हैं। हमने इसको एक आसान तरीन सर्विस प्रोवाइड करनी है पाकिस्तान की कौम को। ये भत्ताखोरी, ये लाइनों पे खड़ा होना, ये तज़हीक अमेज़ है पाकिस्तान के अवाम के लिए। तो खा वो शनाख्ती कार्ड हो, खा वो पासपोर्ट है, हमें उसके लिए जो बिल्कुल ठीक बाजवा साहब ने कहा कि क्यू से, लाइनों से आज़ाद होकर हमें लोगों की खिदमत करनी है। इसलिए बहुत से हमने चीज़ें शुरू की, शिकायत के हवाले से, मेगा सेंटर्स खोलने के हवाले से, कंप्लेंट, ये अपने उस पर SMS सर्विस, होम डिलीवरी सर्विस, हम इंशाल्लाह और इसमें इजाफा करेंगे। और मुझे जो बहुत शदीद ख्वाहिश है, और वो भी टाइम लाइन है, आज मेरी फाइनेंस मिनिस्टर से भी बात हो गई है, और जो भी इस सिलसिले में फाइनेंसेस की भी ज़रूरत है वो भी प्रोवाइड हो जाएंगे। इंशाल्लाह आइंदा जून से पहले हम पाकिस्तान में ई पासपोर्ट का आगाज़ कर रहे हैं, और वो जून से पहले हम उसका आगाज़ करेंगे। पहले मरहले में ई पासपोर्ट पर सिर्फ तमाम डिप्लोमेटिक जो पासपोर्ट्स हैं, तमाम ऑफिशियल पासपोर्ट्स हैं, और वो लोग जो 10 साल के लिए, ये भी एक नई चीज़ मैंने कि बार बार अब क्यों रिन्यूअल के लिए जाएं। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो 10 साल का पासपोर्ट होना चाहिए। इस पे बोझ कम होता है पासपोर्ट वालों पे भी और लेने वालों पे भी। तो ई पासपोर्ट जो 10 साल के लिए लेना चाहेंगे उनको मिलेगा। ये जून 2017 से पहले हम इसका आगाज़ कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, और इस पे तकरीबन 60-70 करोड़ रुपया पहले मरहले में खर्च होगा। मगर आज मैंने फाइनेंस मिनिस्टर साहब से इसकी अप्रूवल ली है, और इंशाल्लाह ताला हम आगाज़ करेंगे। और 2 साल के अंदर हम ई पासपोर्ट को पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में और बैरून मुल्क में फैलाएंगे। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ा कदम है। दिस इज़ द वे टू द फ्यूचर। इससे जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो आपके पासपोर्ट्स पे जो हेरा फेरी होती है वो नहीं हो सकेगी, करप्शन होती है। इंशाल्लाह ताला हम इसको सफाई करेंगे। एक बहुत बड़ी सफाई हो रही है जाली शनाख्ती कार्डों की, मगर वो जारी रहेगी। एक बहुत बड़ा मेरा ख्याल है स्टेप लिया गया है, मगर उसको इंशाल्लाह हम जारी और सारी रखेंगे। तो मुझे खुशी है आज इस इफ्तिताह से। इससे इस वक्त तो जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं और उनके लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि वो घर बैठे अपने पासपोर्ट्स रिन्यू करा सकेंगे। 6 महीने बाद पाकिस्तान के अंदर हम इसका आगाज़ कर रहे हैं, उसमें डबल फ़ायदा होगा। एक तो जिन लोगों ने बनवाने हैं उनके लिए फ़ायदा होगा, एक ख़ुद पासपोर्ट ऑफिसेज़ पे जो रश है उसकी बहुत बड़ी कमी हो जाएगी, क्योंकि रिन्यूअल वाले फिर लाइनों में नहीं खड़े होंगे। फिर नए जो बनाने वाले हैं वो काफ़ी कम होते हैं, उनको हम इंशाल्लाह हैंडल करेंगे और उनके लिए हालात और एनवायरनमेंट और बेहतर करेंगे। तो मुझे ये खुशी की बात है, मुझे इत्मीनान भी है, मगर अफसोस हमेशा होता है कि मैं जहाँ भी कोई नई चीज़ नादरा की, पासपोर्ट्स वालों की या कोई और वो इफ्तिताह करता हूँ, वो उस पर फोकस मीडिया का बड़ा कम रहता है, और फिर जो सवाल व जवाब जो मुझे करना होता है, अब अगर मुझे चाहिए तो ये कि मैं शुक्रिया करके तो उठ जाऊँ, मगर रास्ते में आप सब खड़े हैं तो मुझे नहीं लगता कि मैं आसानी से जा पाऊँगा। सो
نہیں 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 کچھ پتے تو میرے ہاتھ میں بھی ہیں نا. میں ایک پیرے میں سے کمٹمنٹ کریں کہ یہ جو افتتاح ہے اور یہ بہت سارے پاکستانیوں کے فائدے میں ہے, اس کو آپ نظر انداز اپنی میڈیا رپورٹس میں نہیں کریں. یہ لائیو کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں اخباروں کی بات کر رہا ہوں. ایک تو یہ بتا دیں کہ یہ آپ نے کیا کہا ہے کہ یہ رینیول کے لیے آپ نے جو ویزا کی ہے, کیا نئے پاسپورٹ بھی اس میں شامل ہوں گے؟ کیونکہ بیرون ملک جو بچے پیدا ہوتے ہیں یا لوگ جاتے ہیں ان کے بھی میں نے کہا ہے رینیول. حاجی نواز رضا صاحب, جو سب ایک کافی دنوں سے 3-4 دن سے ایک ملک میں ڈان اخبار کے ایک رپورٹر نے خبر دی اور وہ قومی سلامتی سے متعلق ایک اجلاس تھا. اس میں کیا پیش رفت ہوئی اور کیا یہ جو آپ ملبہ وزیروں میں بھی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, حقیقت کیا ہے؟ حاجی صاحب یہ سوال ہونا تھا, مجھے شک اور اندازہ تھا. میں پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہے وہ سامنے آ جانا چاہیے. کم از کم مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. میں نے سی پی این ای اور اے پی این ایس کے جو سینئر عہدیداران ہیں, کل ان کو دعوت دی ہے اسلام آباد میں وزیر انفارمیشن کے ذریعے. سو اس سلسلے میں تفصیل سے بات تو ان کے ساتھ ہوگی, اور جو بھی حکومت کا نقطہ نظر ہے جو اس وقت بائی ڈیفالٹ جا رہا ہے میں ان کے سامنے رکھوں گا. اور کوئی سوال اس پہ سلسلے فرمایا تھا کہ جرنلسٹ کو کسی پہ پوری تحقیق اور پورے شواہد کے بعد ڈالا جائے گا. اب یہ جو المیڈا کا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا ہے, کیا آپ نے اپنا وہ جو وعدہ جو آپ نے اناؤنسمنٹ کی تھا اس کو فالو کیا یا اس کا نام نکالنے میں بھی غور ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ. یہ آپ نے میرے منہ میں الفاظ ڈال دیے ہیں, صرف کسی جرنلسٹ کے حوالے سے نہیں. آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ کسی پاکستانی کو ای سی ایل پہ ڈالنے سے پہلے اس کی مکمل تحقیقات کی جائے گی. یہ بالکل, یہ جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے میں پھر دہرائے دیتا ہوں, جیسے میں نے کہا کہ اس پہ تفصیلی بات تو چونکہ آپ کے نمائندہ تنظیمیں کو میں نے دعوت دی ہے تو ان سے بات ہوگی اور اس کے بعد جو وہ تشہیر کریں. مگر ایک میٹنگ ہوئی, ہائی سیکیورٹی میٹنگ, جس میں اور ایشوز بھی زیر بحث آئے, اس پہ یہ ایشو بھی زیر بحث آئے, اور وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی, ہماری جو نیشنل سیکیورٹی کا پیراڈائم ہے اس کو ہٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس لیے اس پہ انکوائری ہونی چاہیے. اول یہ کہ ایک میٹنگ کا حوالہ دیا گیا ہے اور اس میٹنگ کے حوالے سے یہ خبر لیک کی گئی ہے, اور یہ خبر ان ایکوریٹ ہے. تو یہ ان ایکوریٹ خبر کس نے لیک کی؟ دوسرا, وہ جرنلسٹ خود اپنے خبر میں لکھ رہا ہے کہ میں نے فلاں جو لوگ ان میٹنگ میں موجود تھے, 3-4 اور کو اس نے ٹچ نہیں کیا, مجھے نہیں ٹچ کیا, پرائم منسٹر کو نہیں کیا, چیف منسٹر کو نہیں کیا, باقیوں کو اس نے ٹچ کیا, ان کو فون کیا اور انہوں نے کہا کہ سب نے اس خبر کی تردید کی. تو گویا جو بھی اس میٹنگ میں موجود تھے, اگر انہوں نے اس جھوٹی خبر کی تردید کی تو مجھے بتائیں پھر یہ خبر کیوں شائع ہو گئی؟ پھر کس نے کہا تھا کہ یہ خبر سچی ہے؟ اگر بقول اس جرنلسٹ کے تمام لوگوں کو جس نے اس کو ٹچ کیا اس میٹنگ میں جو تھے انہوں نے اس کی تردید کی. اور تیسری یہ, میرے پاس بہت کچھ ہے, آج میں وہ نہیں کہنا چاہتا, کل آپ کی جو میرے دوست آئیں گے, اس ایک خبر آئی, حکومت نے اس کی تردید کی. میں بالکل اے پی این ایس سے یہ اتفاق کرتا ہوں کہ معاملہ وہاں ختم ہو جانا چاہیے تھا, ختم ہو جاتا,
مگر اس جرنلسٹ نے پھر ٹویٹ کیا اور اپنے اس میں کہا کہ آئی اسٹینڈ بائی ایچ ورڈ آف مائی اسٹوری. تو ہمیں بتائیں کہ اگر اس میٹنگ میں کوئی بندہ بھی نہیں ہے جس نے اس اسٹوری اون کی ہے, تو وہ کون سی غیبی طاقت ہے جس نے کی؟ مگر جو ایشو یہ ہے کہ وہ جو اسٹوری ہے وہ نیریٹو ہمارے دشمنوں کا ہے. اور یہ میری زبان سے نہ سنیں, یہ ہندوستان ٹائمز پڑھیں, انڈین ایکسپریس پڑھیں, دا ہندو پڑھیں, ٹائمز آف انڈیا پڑھیں, آل انڈین نیوز چینلز دیکھیں, اس کے بعد ریکارڈ نکالیں اگر نہیں دیکھے ابھی تک. اور وہ ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہے انڈیا کا, اس کو سے کامنٹ سنیں. انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا جو کچھ کہتا تھا وہ صحیح ثابت ہو گیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر یہ اس پہ آپ نے سوال کر ہی لیے ہیں تو کل خدا نہ خواستہ میں اپنے کسی دوست کو, حاجی صاحب میں آپ کو بلاؤں یا کسی اور دوست کو بلاؤں یا آپ کو بلاؤں اور کہوں کہ ایک میٹنگ ہوئی ہے, وہاں یہ فیصلہ ہوا ہے, خدا نہ خواستہ یہ میں ایک مفروضہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, وہاں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پاکستان سخت اکنامک پریشر میں ہے, ہم اپنے نیوکلیئر نالج بیچیں گے. مجھے آپ بتائیں, آپ ماشاءاللہ باشعور ہیں مگر سب سے بڑے آپ پاکستانی ہیں, جرنلسٹ بھی ہیں مگر پاکستانی ہیں, آپ فوری انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے کہ اگر میں اس کو پبلش کروں گا یا کہوں گا اس پہ پاکستان کے لیے کیا امپلیکیشنز ہیں, آپ سوچیں گے. اگر آپ نے ضروری ایک بڑی اسکوپ کے طور پر اسے پبلش کرنا ہے تو آپ تلاش کریں گے کہ اور پارٹیسپنٹس کون تھے, ہر ایک سے پوچھیں گے. اگر ہر کوئی اس بات کی تردید کرتا ہے کہ یہ تو بات ہی نہیں ہوئی جی, تو پھر میں جواب سب سے پہلے وزیر داخلہ یا نو وزیر داخلہ میں جواب طلب نہیں ہوں کہ میں نے ایک غلط خبر جس سے میری ملک کی سیکیورٹی کمپرومائز ہوتی ہے وہ میں نے کیوں لیک کی. اور جو آپ اگین ود ڈیو ریسپیکٹس جو بغیر تصدیق کے اس کو شائع کر رہے ہیں, آپ کو اندازہ نہیں کہ پاکستان کی کیا امپلیکیشن. اسی حوالے سے ہمارے جو نیریٹو ہمارے دشمنوں کا ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے بارے میں, اس کی تشہیر ہوئی اس آرٹیکل کے تحت, جبکہ خود جرنلسٹ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر شخص سے پوچھا ہے, انہوں نے اس کی تردید کی ہے. یہ ایک بات. میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا اس کی انکوائری ہونی چاہیے. میں یہ بھی بتاؤں, اور اب یہ اب کھلی بات ہونی چاہیے کہ میٹنگ میں جو پہلی ورڈنگز آئی, جو ڈرافٹ آیا, اس میں کہا تھا کہ دا پرائم منسٹر ڈائریکٹڈ ہز سینئر منسٹر, میننگ می ٹو ہولڈ اینڈ مین کا نہیں, منسٹر ٹھیک نہیں لگتا, ڈائریکٹڈ, اور یہ ہم نے چینج کیا. سو انکوائری ہوئی, انکوائری کا فیصلہ ہوا. 2 اور بندے پن پوائنٹ ہوئے جن کو علیحدہ میں نے بلایا. انکوائری میں نے نہیں کرنی تھی, وہ کمیٹی اور بننی تھی اور وہ بن چکی ہے. جیسے میں وہاں سے تقریباً 5 بجے اپنے دفتر آیا تو مجھے علم ہوا, مجھے کسی نے بتایا کہ مطلوبہ شخص جو سینٹرل کیریکٹر ہے وہ کہیں باہر جا رہا ہے, بس اس حد تک. میں نے FIA سے چیک کیا کہ بھائی چیک کریں یہ کب جا رہے ہیں. مجھے وہاں رپورٹ آئی کہ ہی از بک ٹو فلائی آؤٹ ایٹ 9:30 ٹمورو مارننگ. یہ تقریباً 5 بجے. اب 2 یا 2:30 یا 3 بجے یہ فیصلہ ہوتا ہے انکوائری, اور آپ سب اس کو اپنی میڈیا میں اس کی تشہیر کرتے ہیں کہ انکوائری ہونی ہے. اور جو سینٹرل کیریکٹر ہے سارا, وہ 9:30 بجے, اگر وہ 9:30 بجے اس دوسرے دن چلا جاتا تو سب سے بڑا الزام اس حکومت پہ لگتا کہ جناب انہوں نے خود ہی خبر لیک کی اور انہوں نے جو سینٹرل کیریکٹر ہے ان کو باہر بھجوا دیا. اب جو اس کا جرنلسٹ ہے اس پہ کوئی قدغن نہیں لگی ہے, ہی از اے فری مین, اس پہ کوئی پریشر نہیں ہوگا انشاءاللہ, اسے کوئی کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوگا. مگر ایک انکوائری ہونی ہے, اور وہ انکوائری اس کی ایک نیوز رپورٹ کے ارد گرد گھومتی ہے جس پہ اس نے کہا ہے کہ مجھے یہ پتہ ہے مگر سب نے اس کی تردید کی ہے. تو کچھ جواب سوال تو ہونے ہیں نا. اگر میں غلط آپ کو وزیر داخلہ ہونے کے باوجود ایک غلط خبر دوں جس میں میری ملک کا سیکیورٹی کمپرومائز ہو رہا ہے تو میں جواب دہ ہوں. آپ جانتے بوجھتے بھی
کہ کسی نے اس کو آن نہیں کیا پھر بھی یہ خبر دے دیں تو آپ جواب دہ ہیں. اور میں آخر میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ نون کا مسئلہ نہیں ہے, یہ حکومت کا مسئلہ بھی نہیں ہے, یہ فوج کا مسئلہ بھی نہیں ہے, یہ میڈیا کا مسئلہ بھی نہیں ہے, یہ ہم سب کا مشترکہ مسئلہ ہے. ایک خبر نے پورے دنیا میں پاکستان کو, ہمارے دشمنوں کو چارج شیٹ کرنے کا موقع ملا ہے. ہم چاہتے ہیں اس کی وضاحت ہو جائے. جس نے یہ خبر لیک ہے اس کو کٹہرے میں لانا ہے, کوئی بھی ہو, یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. بنیادی مقصد یہی ہے. مگر وہ شخص کٹہرے میں کس طرح آ سکتا ہے اگر جس کو اس نے یہ خبر دی ہے وہ ملک سے چلا جائے؟ مجھے کوئی بتا دیں تھوڑا سا. یہ اس لیے ہوا ہے. میں آخری شخص ہوں گا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, جو کوئی اکا دکا کوئی جرنلسٹ کو مس یوز کرتا ہے میرے خلاف یا اپنی ذاتی, میں سامنے آپ کی بات کرتا ہوں. مگر جرنلسٹ کمیونٹی, آزاد میڈیا کا میں دل سے احترام کرتا ہوں. اور میں نے اسمبلی میں کتنی تقریریں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے ساتھ پالیٹکس کی جو آؤٹ ریچ ہوئی ہے وہ آزاد میڈیا کی وجہ سے ہوئی ہے. آپ میں سے اکثر یہاں پنڈی اسلام آباد کے ہیں, میرے ذاتی دوست ہیں, اور میں آپ کا ہمیشہ مشکور رہتا ہوں اور ہمیشہ ذکر کرتا ہوں. یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. اگر کسی کو شک ہے کہ اس سے ہمارے دشمن اس خبر کو لے کے, حکومت کی تردید کا مسئلہ تو نہیں ہوا, وہ تو ذکر ہی نہیں ہوتا. یہ تو دنیا میں شادیانے مچائے جا رہے ہیں اس خبر کے بارے میں جس پہ وہ کہتا ہے اسٹینڈ بائی اٹ. تو بھائی اسٹینڈ بائی اٹ تو کس نے تمہیں بتایا؟ ہم یہ بھی پریشر نہیں ڈالیں گے, مگر کچھ اور ہمارے پاس ایویڈنس ہے. ہم نے اسے صرف یہ تو پوچھ سکتے ہیں نا کہ بھائی یہ ایویڈنس درست ہے یا غلط ہے, یہ تو ہم پوچھ سکتے ہیں نا. میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا سورس کون ہے, آپ پتہ نہیں, وہ بہت زیادہ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا ایک پروفیشنل, میں اس کو احترام کرتا ہوں, حالانکہ میں سمجھتا ہوں, اور یہ امریکہ جیسے ملک میں عدالتیں فیصلہ کر چکی ہیں کہ جہاں نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہو یا نیشنل انٹرسٹ کا مسئلہ ہو وہاں سورس بتانی چاہیے. مگر میں اس میں نہیں جانا چاہتا, میں اس کا احترام کرتا ہوں. مگر کوئی انکوائری ہو رہی ہو اور اس میں کوئی ایویڈنس آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہو اور آپ سے پوچھنا ہو کہ کیا یہ ایویڈنس صحیح ہے یا غلط ہے, اور اس میں آپ کی گواہی ضروری ہے, کیا پھر آپ کا پاکستان میں رہنا ضروری نہیں بنتا؟ نمبر 1. نمبر 2, اگر وہ بار دوسرے دن he was not booked to go at 9:30, اس کو نام کبھی ECL پہ نہ ہوتا. نمبر 3, جو 2-3 اور بندے اس انکوائری کا حصہ ہیں وہ جرنلسٹ نہیں ہیں. they are also on our antennas. they will not be allowed to go abroad. اگر یہ 9:30 بک نہ ہوتا تو اس کا نام اس کے ہم باہر نہ جانے دیتے جب تک انکوائری ختم نہ ہوتی. مگر ECL پہ نام نہ ڈالا جاتا, وہ مجبوری کے تحت ڈالا گیا. یہ انکوائری آئندہ 2-3 حد ہے, ویکینڈ آ گیا, 4 دن میں ختم ہو جائے گی. پھر ہر ایک کو آزادی ہوگی جو بھی اپنی وہ کام کرنا چاہے, اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں. شکریہ جی. مجھے پوچھیں, مجھے پہلے میں اس سوال کا جواب تب دوں گا کہ مجھے اس بے وقوف کا سورس کا نام بتائیں جو اتنی بے وقوفانہ خبر دیتا ہے اور آپ اسے چلاتے ہیں. پہلے مجھے سورس دیں. جی نہیں, ترجمان وزیر اعظم کا بالکل کوئی جاری نہیں ہوا, اور میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ ECL منسٹری آف انٹیریئر کی اتھارٹی ہے, اور عین اس کے مطابق, قانون کے مطابق ہم نے فیصلہ کیا. سہیل چودھری صاحب, میں آتا ہوں. سہیل چودھری صاحب, سوری جی,
جی آج تفصیل سے بات ہوئی, انہوں نے مجھے کچھ انفارمیشن دی باضابطہ اور سرکاری طور پہ. وہ خبر آپ تک آئندہ آدھا گھنٹے میں آپ تک پہنچ جائے گی. میں نے اس خبر پر تشویش کا اظہار کیا تھا, اور وہ خبر پبلک ہو جائے تو پھر میں مزید اس پہ اپنی تشویش کا اظہار کروں گا. بھائی ایک بات تو ختم ہونے دینے, جی سب کو موقع ملے گا, 1 منٹ اظہار کروں گا. ہاں, تمام کیسز پہ ڈسکشن ہوئی. میں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور بہت وسیع ہیں. ہم کیوں ایک ایسے شخص کے حوالے سے ایک بالکل بیک سٹریٹ پہ پھنس گئے ہیں یا ایک ڈیڈ اینڈ پہ پھنس گئے ہیں. ہمیں سے نکلنا ہے, ہمیں قانون کے مطابق. اور میں نے یہ بھی کہا کہ جو پاکستان کے عوام جو اس پہ بڑی گہری نظر رکھ رہے ہیں, یہ صرف لیگل مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں کہ برطانیہ کا قانون جس پہ دنیا اعتماد کرتی ہے وہ ان سارے کیسز کو کس طرح دیکھ رہا ہے. تو سارے کیسز پہ آج ڈسکشن ہوئی, منی لانڈرنگ کا بھی, مرڈر کیس بھی, اور خاص طور پر جو سب سے زیادہ بات ہوئی وہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہے. میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ ان کے بارے میں اظہار خیال کر سکوں, مگر ہم ان کیسز کو پرسیو کرتے رہیں گے. جی شاہ صاحب, اور بڑی سختی سے کرتے رہیں گے, کم از کم میں تو بہت سختی سے کرتا رہوں گا. جی میرا خیال ہے کہ سب کو ڈالنا, سب سے پہلے مجھے اپنا ڈالنا پڑے گا. گزارش میں نے آپ سے پھر کی کہ اس کیس میں کسی کو ECL پہ نہ ڈالا جاتا. اگر جس دن انکوائری آرڈر ہوئی اسے دوسرے دن صبح سویرے انصاف کا بھی نہ ڈالا جاتا. ہم صرف چاہتے تھے کہ 3, 4, 5 دنوں میں انکوائری مکمل ہو, پھر نہ ECL پہ کسی کو ڈالنا مقصود تھا. میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ جو بھی وہ لوگ ہیں جن کے نام کسی حوالے سے آئے ہیں وہ اس دوران ملک سے باہر نہیں جا سکتے. میں نہیں وزیر ہیں یا نہیں ہیں, میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. جی جی آصف صاحب, دیکھیں یہ جو میٹنگ ہوئی جس پہ انکوائری کا فیصلہ ہوا, اس پہ وزیر اعظم کے علاوہ 5 سینئر, 2 آرمی کی طرف سے, 3 ہم, 2 فیڈرل منسٹر, چیف منسٹر پنجاب تھا. اور اس میٹنگ کا ریکارڈ موجود ہے, ریٹن ریکارڈ. اب میں کسی ایسے عسکری ذرائع کو نہیں مانتا جو چھپ کر آپ سے رابطہ کرے. اگر کوئی عسکری ذرائع واقعی ہے اور اس پہ بیان دینا چاہتا ہے تو وہ اپنا نام وہ ISPR کے ذریعے یا اپنا نام لے کے بیان دے, میں اس کا جواب دوں گا. جی میں وضاحت کروں گا کہ اصل حالات کیا ہیں. جی یہ بڑا اچھا سوال ہے, اس پہ میں بہت زیادہ فوکس کر رہا ہوں. اب میں چونکہ آپ نے سوال کر دیا ہے, اس میں کنٹینرز کے تو ڈیفینیٹلی چیزیں نکل رہی ہیں, مگر اس کے بیک گراؤنڈ پہ پولیس بہت تیزی سے کام کر رہی ہے.
ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز بھی کام کر رہی ہیں. مجھے اس میں اور زیادہ دلچسپی بطور وزیر داخلہ اس لیے ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ الطاف حسین صاحب کے گھر سے جو پیسوں کے علاوہ اور کاغذات اور ڈاکیومنٹس نکلے, ان میں کچھ ڈاکیومنٹس ہتھیاروں کے بارے میں تھے. جی, انگلینڈ سے ایک شاپنگ لسٹ تھی جس میں قیمتیں بھی لکھی ہوئی تھیں. میں نے وہ منگا لیا. یہ ڈاکیومنٹ وہ تھی جو میٹروپولیٹن پولیس کو کسی نے دی, اور وہ اسی کسی شخص کے ذریعے مجھ تک پہنچی. تو میرا خیال ہے کہ ان ہتھیاروں کا یہاں ڈسکور ہونا, دریافت ہونا, یا چھاپے کے ذریعے جس طریقے سے وہ چھپائی گئی تھی, اور اس لسٹ کا کوئی نہ کوئی کامن فیکٹر ہے. اور میرے نزدیک یہ میں اپنے ایک پرسنل ویو دے رہا ہوں کہ کامن فیکٹر کیا, الطاف حسین اور اس کی ٹیم کی انفیچویشن ود آرمز اور فوکس آن آرمز اور نارمل آرمز نہیں. سو ہم ابھی تفتیش جاری ہے, یہ قبل از وقت ہوگا کہ میں ان کو آپس میں جوڑ دوں, مگر کم از کم یہ ضرور ہے کہ وہ لسٹ ان کے گھر سے باقاعدہ ڈاکیومنٹڈ نکلی, اور یہ جو سارے ہتھیار ہیں یہ ان کے 90 کے بالکل ساتھ نکلے. اب قبل از وقت بہت ساری باتیں کرنا, اندازے بھی لگانا غلط ہوگا. میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی تفتیش مکمل ہونے دیں تو انشاءاللہ میں ضرور آپ سب کو اعتماد ملوں گی. آپ بڑی دیر سے کوشش کر رہے ہیں. کوئی اپنی اسٹوری بغیر مالک کی اجازت کے نہیں چھاپ سکتا اخبار کے مینیجمنٹ, کیا اس کیس میں مینجمنٹ سے بھی پوچھ گچھ ہوگی, کیونکہ اخبار کی مینجمنٹ گورنمنٹ کی بہت کلوز ہے, اس حوالے سے کاش جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہوتا. میں تو وہ دو تین جو میں نے آپ کو کہا ہے, میں نے تو پبلکلی کہا ہے کہ ایک بڑی خوبی ہے آزاد میڈیا کی. ٹھیک ہے, تنقید کرتے ہیں, وہ دیٹ از دا کاسٹ وی ہیو ٹو پے فار بینگ پبلک پرسنالٹیز, بینگ پولیٹیکل پرسنالٹیز. میں کوئی میرے خلاف یا میری پالیسیوں کے خلاف یا منسٹری آف انٹیریئر حکومت کی پالیسیوں کے خلاف کوئی بات آتی ہے, ہم اس کی تردید چھپاتے ہیں. اور مجھے آج تک یاد نہیں ہے کہ اردو انگریزی کسی اخبار نے ریفیوز کر دیا تک. میں نے پبلکلی آپ کو کہا تھا کہ ڈان نے بار بار ہماری تردید چھاپنے سے انکار کیا, تو ہمارے قریبی کس طرح ہو گئے. مجھے اور بہت ساری شکایت ہیں, ایڈیٹوریلز آتے ہیں جو کہ ٹوٹلی ان ایکوریٹ ہوتے ہیں. نہیں وہ تو آنر نہیں ہے نا, وہ تو ان کے یار میں بھائی میری اس پہ بحث کی تو ضرورت نہیں ہے نا, پالیسی کی ہے نا. آپ ذرا نکال لیں پچھلا, میں بھی آپ کو نکال دیتا ہوں ڈان کا. ٹھیک ہے, ان کی پالیسی. ظفر عباس صاحب میرے بہت پرانے دوست ہیں 90 سے. میں جتنا ان سے گلہ شکوہ کرتا ہوں, بلکہ جو الفاظ کہتا ہوں وہ آپ کو بھی نہیں بتا سکتا. سو یہ اس طرح نہ جوڑیں. میری یہ گزارش ہے کہ ہر اخبار کی اپنی پالیسی ہے, اور میرا خیال ہے کہ ڈان تو آخری اخبار ہوگا جو کسی نہ کسی رشتے کی بنیاد پہ یا کسی نہ کسی عہدے کے بنیاد پہ آپ وہ سمجھیں گے کہ وہ حکومت کے قریب ہے. اس کی ساری پالیسی, اس کی سارے ایڈیٹوریلز, اس کی ساری خبریں, اور جیسے میں نے کہا کہ حد تو یہ ہے کہ جو اعلیٰ صحافتی اصول ہیں کہ بھائی آپ خبر اگر غلط چھپی ہے تو تردید ضرور آپ کو چھاپنی چاہیے. بلینک ریفیوزل ہوتا ہے. تو یہاں تک گئے ہیں, تو انہوں نے اب یہ کس کے کہنے پہ چھاپی ہے, اس کے پیچھے بھی بہت سے محرکات ہیں. ذرا معاملات کھلنے دیں, سب چیز سامنے آ جائے گی. بہت شکریہ. وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان پریس کانفرنس کر رہے تھے نادرا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ الطاف حسین کے گھر سے ملنے والے لسٹ اور عزیز آباد سے ملنے والا اسلحے کا تعلق ہے. آرمی کے 2 افسران, 2 وزراء اور وزیر اعلیٰ پنجاب پر مشتمل کمیٹی بنا دی گئی ہے.